लम्हे उन्होंने बाहर से एक तेज आवाज सुनी तो वो चौंक पड़े। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी अल्लादित्ता, जो तुमने हमारी हदायत पर अमल किया और उन्हें इस कमरे में पानी पीने के लिए भेज दिया। वो जैसे ही कमरे में गए, हमने बाहर से दरवाजा बंद किया और इस पर ताला लगा दिया। अब वो इस कमरे के कैदी हैं। बाहर से तेज आवाज सुनाई दी। मैंने ये सब कुछ आपके कहने पर किया है जनाब। चौधरी अल्लादित्ता की कांपती हुई आवाज सुनाई दी। हाँ, अब हमारे कहने पर इस कमरे में पानी भर दो, इसी आवाज ने कहा। अनवारे, ये तुम क्या कर रहे हो? अब हमें यहाँ से चल देना चाहिए, दूसरी आवाज सुनाई दी। बेवकूफ ना बनो मंगू दादा, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हाथ आए शिकार को निकल जाने का मौका नहीं देना चाहिए। पहली आवाज की आवाज सुनाई दी। तुम्हारी तुम ही जानो, हम तो ये जानते हैं कि हमें तुम्हारी हिदायत पर अमल करना है। मंगू दादा की आवाज आई। हाँ, और मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। मुझे हुक्म मिला है कि इमरान और इसके साथी किसी भी सूरत में सरदारगढ़ ना पहुंचने पाए और जहां मौका मिले इन्हें हलाक कर दिया जाए। अनवारा की आवाज सुनाई दी। लेकिन बास ने कहा था कि सरदार साहब ने इनकी हलाकत का हुक्म वापस ले लिया है। सरदार साहब ने इन्हें पकड़कर कैद करने का हुक्म दिया है। और बास मंगू दादा ने कहा, चुप रहो तुम, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। अनवारा ने दुरुस्त लहजे में कहा। ठीक है, जो मर्जी करो। बास को भी जवाब तुमने देना है, हमने नहीं। हम तो बास से साफ कह देंगे कि हमने तुम्हें समझाने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने हमारी एक ना सुनी थी और जानबूझकर ये सब कुछ किया था। मंगू दादा ने इस पर गसीले लहजे में कहा। ठीक है, बता देना। मैंने इमरान और इसके साथियों को हलाक करने का फैसला कर लिया है और वो मैं करके रहूंगा। मैं इन्हें भयानक और इंतहाई अजियतनाक मौत से हमकनार करना चाहता हूँ और अब ऐसा ही होगा। अनवारा की आवाज सुनाई दी। इमरान और इसके साथी खामोशी से दरवाजे के पास खड़े बाहर से आने वाली आवाजें सुन रहे थे। इन आदमियों की बातों से साफ लग रहा था कि इनका ताल्लुक भी इसी सरदार साहब से है, जो इन्हें किसी भी सूरत में सरदारगढ़ नहीं पहुंचने देना चाहते थे, जिसने पहले इनकी मौत के अहकाम सादिर किए थे। इसके बाद इसने अपने साथियों को इन सबको जिंदा पकड़कर कैद करने को हुक्म दे दिया था, ताकि वो इन सबको अपने हाथों से तड़पा तड़पा कर और अजियतें देकर हलाक कर सके। चौधरी अल्लादित्ता, तुमने सुना नहीं? कमरे को पानी से भर दो ताकि ये लोग अंदर ही डूबकर मर जाएं। अनवारा ने चीखकर किसान से मुहातिब होकर कहा। ओ तो ये चौधरी अल्लादित्ता इनका साथी नहीं है, ये बेचारा मजबूरन ये सब कर रहा है। इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। ये सब क्या हो रहा है जनाब? आपने तो कहा था कि आपके चंद साथी इस तरफ आने वाले हैं और आप इनसे शरारत करना चाहते हैं और इन्हें सताने के लिए कुछ देर इस कमरे में बंद करना चाहते हैं। लिहाजा मैंने इन्हें तुम्हारे कहने पर आकर अंदर भेज दिया। अब तुम कह रहे हो कि कमरे में पानी छोड़ दो, ये मुझसे नहीं होगा। मैं इतने आदमियों को तहलीक पहुंचाने में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, चौधरी अल्लादित्ता ने कहा। बको मत, अगर तुमने हमारा हुक्म ना माना तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, समझे तुम? अनवारा ने चीखती हुई आवाज में कहा। पप पप, पिस्तौल तो तुम्हारे पास पिस्तौल भी है। चौधरी अल्लादित्ता की खौफ भरी आवाज सुनाई दी तो वो समझ गए कि अनवारा ने चौधरी अल्लादित्ता पर रिवॉल्वर तान लिया है। हाँ, हम सबके पास असलहा है और बम भी है। अगर तुमने मेरी हिदायत पर अमल न किया तो मैं और मेरे साथी तुम्हारे मकान को बमों से उड़ा देंगे, अनवारा ने गरज कर कहा। न न, नहीं नहीं, ऐसा ना करना, चौधरी अल्लादित्ता ने खौफ भरे लहजे में कहा। तो फिर जैसा कह रहा हूँ इस पर अमल करो और कमरे को पानी से भर दो, अनवारा की गरजती हुई आवाज सुनाई दी। लाल, लेकिन मैं पानी किस तरह अंदर डालूं? चौधरी अल्लादित्ता ने बेबसी से कहा। ट्यूबवेल पर बड़ा वाला पाइप लगाकर इसे खींचकर यहाँ ले आओ। तुम्हारे पास सीढ़ी भी है, मेरे साथी सीढ़ी पर चढ़कर कमरे के रोशनदान तक जाएंगे और पाइप को सलाखों में फंसा देंगे और फिर ट्यूबवेल चलाने पर पानी अंदर भरना शुरू हो जाएगा। मैंने कमरा देखा है, इस कमरे का फर्श दरवाजे से तकरीबन 4 फुट ऊंचा है, अनवारा ने कहा। लेकिन वो 4 फुट गहरे पानी में किस तरह डूब सकते हैं? चौधरी अल्लादित्ता ने कहा। तुम अकल से बिल्कुल ही पैदल मालूम होते हो, तुम्हारा क्या ख्याल है मैं अहमक हूँ? पानी कमरे के कच्चे फर्श और दीवार के सुराखों में घुसेगा और यकीनन कोई न कोई जहरीला सांप या जानवर बाहर निकल आएगा जो इन्हें डसे बगैर ना रहेगा। वो पानी के अंदर ही इन्हें डसेगा और ये लोग इन्हें देख नहीं दे सकेंगे और इस तरह पानी का दोहरा फायदा होगा, अनवारा ने सफाकाना लहजे में कहा। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। मैं किसी की जान से नहीं खेल सकता। मेरे घर में 2-3 बार एक सांप दिखाई दिया है, हो सकता है तुम्हारी शैतानी तरकीब से वो सांप बाहर निकल आए और इन्हें डस ले, चौधरी अल्लादित्ता ने खौफ भरे लहजे में कहा। यही तो हम चाहते हैं। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। दूसरे दिन शहर में यह खबर गश्त कर रही होगी कि इमरान और उनके साथी शाम का नवाला बन गए, अनवारा ने कहा। इमरान? क्या मतलब? कौन इमरान? चौधरी अल्लादित्ता ने हैरान होकर कहा। क्यों, क्या तुम इस नाम से वाकिफ हो? अनवारा ने कहा। नहीं ये, लेकिन ये लोग कौन है जिन्हें तुम इतनी बेरहमी से हलाक करना चाहते हो? क्या दुश्मनी है तुम्हारी इनसे? चौधरी अल्लादित्ता के लहजे में ततराहट थी। समझ लो चोर और पुलिस का खेल है, अनवारा ने हंस कर कहा। चोर पुलिस का क्या मतलब? क्या तुम चोर हो? अंदर जिन लोगों को तुमने बंद किया है वो
پولیس والے ہیں، چودھری اللہ دتا نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں ایسا ہی سمجھ لو، انوارا نے کہا۔ او، چودھری اللہ دتا کی پریشانی میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ تم پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہو، انوارا نے کہا۔ ہاں میں پڑھا لکھا کسان ہوں، لیکن شہر کے ہنگاموں سے دور کھیتی باڑی کرنے کا شوقین ہوں۔ اور سنو، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اس کام میں تمہاری مدد ہرگز نہیں کروں گا، چودھری اللہ دتا نے یک لہجے جیسے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اپنی موت کو آواز نہ دو۔ اس کی بات سن کر انوارا نے گراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے اپنی موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر وہ لوگ قانون کے رکھوالے ہیں تو پھر میں انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، چاہے تم کچھ بھی کر لو، چودھری اللہ دتا نے اسی طرح فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ تب تمہاری موت طے ہے، انوارا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک زوردار دھماکے اور چودھری اللہ دتا کے تیز چیخنے کی آواز سنائی دی۔ عمران اور اس کے ساتھیوں نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ چلو ساتھیوں، ٹیوب ویل سٹارٹ کرو، اب ہم خود اس کمرے کو پانی سے بھریں گے، انوارا نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر چیختے ہوئے کہا، اور انہیں دوڑنے بھاگنے کی آوازیں سنائی دیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں اب کیا کریں۔ تنویر، تمہارے بوٹ کی ایڑی میں ایک چھوٹا سا چاقو موجود ہے، عمران نے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں موجود ہے، تنویر نے کہا، اور بوٹ کی ایڑی سے ایک چھوٹا سا چاقو نکال کر عمران کو دے دیا۔ عمران چاقو لے کر پنجوں کے بل بیٹھ گیا اور دروازے کے سامنے والی دیوار کی ایک اینٹ کے ارد گرد کی مٹی کھرچنے لگا۔ اس دیوار کی دوسری طرف کماد کا کھیت ہے، ہم نقب لگا کر کماد کے کھیت میں گھس جائیں گے۔ اگر انہوں نے ہمیں اس طرف جاتے دیکھا تو وہ یقیناً ہم پر گولیاں برسائیں گے، اور ہم کماد کے کھیت میں چھپ کر ان کی فائرنگ سے بچ سکتے ہیں۔ اب ان کی گولیوں سے بچنے کا یہی طریقہ ہے، عمران نے کہا، اور سام سے بھی چوہان نے کہا۔ سام کی بات تو خیر جانے دو، وہ چاہتے یہی ہے کہ ہم گھبرا کر باہر نکلیں اور ان کی گولیوں کا نشانہ بن جائے، لیکن ہم انہیں ان کے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے، یہ چھوٹا سا چاقو کام دکھائے گا، عمران نے کہا۔ مٹی فرش پر گرنے لگی تھی، اسی وقت انہوں نے روشن دان سے ایک بڑا سا پائپ اندر آتے دیکھا۔ سیڑھی شاید چھوٹی تھی، اس لیے پائپ لگانے والے کا چہرہ روشن دان میں دکھائی نہ دیا تھا، اس کے ہاتھ دکھائی دے رہے تھے جو پائپ کو سلاخوں سے اندر دھکیل رہا تھا۔ پائپ اندر چلا گیا ہے، اب تم ٹیوب ویل چلا دو، انوارا کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ چند لمحوں بعد اچانک انہوں نے پائپ کو جھٹکا لگتے دیکھا، اور دوسرے لمحے پانی کی تیز دھار اندر گرنا شروع ہو گئی، اور پانی تیزی سے کچے فرش پر پھیلتا چلا گیا۔ فکر نہ کرو، اس پانی میں ہم ڈوبیں گے نہیں، موسم گرمی کا ہے، بے شک پانی کی دھار کے نیچے جا کر نہانا شروع کر دو، گرمی کا اثر کم ہو جائے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو وہ سب مسکرا دیے۔ اسی لمحے انہیں دروازے کے پاس سے انوارا کی تیز آواز سنائی دی تو وہ چونک پڑے۔ سنو عمران، اب تمہاری موت نے تمہیں گھیرے میں لے لیا ہے، ہم اس کمرے کے چاروں طرف موجود ہیں، تم جس طرف سے بھی نکلو گے گولیاں تمہارا مقدر ہوں گی، انوارا نے چیختے ہوئے کہا۔ عمران نے کوئی جواب نہ دیا۔ کیا بات ہے عمران، کیا موت کے خوف سے تمہاری زبان گنگ ہو گئی ہے یا پھر تم لوگ بے ہوش ہو گئے ہو؟ انوارا نے پھر مذاق اڑایا۔ تنویر غصے میں آ کر کچھ کہنے والا تھا کہ عمران نے اسے اشارے سے منع کر دیا۔ انہیں یہ نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کمرے کی کس طرف ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ دروازے کی طرف متوجہ رہیں اور میں اطمینان سے اپنا کام کرتا رہوں، عمران نے دھیمی آواز میں کہا۔ تو تنویر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو پھر کیوں نہ ہم دروازے پر جا کر انہیں باتوں میں لگائیں، صفدر نے کہا۔ نہیں، اس وقت خاموشی بہتر ہے، اور سنو، گنے کی فصل سے گزر کر سڑک پر پہنچنے کی کوشش کرنی ہے، مگر کوئی کسی کا انتظار نہ کرے اور سردار گڑھ کی طرف چل پڑے، ہم اکٹھے رہ کر سردار گڑھ نہیں پہنچ سکیں گے، عمران نے کہا۔ اوکے، سب نے بیک زبان کہا۔ پانی برابر اندر گر رہا تھا اور اب ان کے ٹخنوں تک آ گیا تھا، دوسری طرف ایک اینٹ دیوار سے نکلنے کے قریب تھی، آخر وہ نکل آئے، لیکن عمران نے اسے ایک دم نہیں نکالا تھا، پہلے تھوڑی سی درز پیدا کی اور اس میں سے باہر کی طرف جھانکا۔ گنے کی فصل یہاں سے کوئی 6 فٹ دور تھی اور اس طرف کوئی نہیں تھا، انہوں نے جلدی سے اینٹ نکال لی، اب باقی اینٹوں کو نکالنا بہت آسان تھا، چنائی مٹی سے کی گئی تھی، انہوں نے ہاتھ سے پکڑ پکڑ کر اینٹیں اکھاڑنا شروع کر دیں، دیکھتے ہی دیکھتے سوراخ اتنا بڑا ہو گیا کہ اس میں سے ایک آدمی آسانی سے باہر جا سکتا تھا۔ پہلے میں باہر جاؤں گا اور دیکھتے جانا کہ میں کس طرح جاتا ہوں، بالکل اسی طریقے سے تم کھیت تک جاؤ گے، یہ کہہ کر عمران نے ریوالور ہاتھ میں لیا اور باہر جانے لگا، پھر رک گیا۔ سنو، میں کھیت میں پہنچ کر پوزیشن لے لوں گا اور اگر کوئی اس طرف آ کر تم پر فائر کرنے کی کوشش کرے تو اسے ڈھیر کر دوں گا، اس طرح تم آسانی سے مجھ تک پہنچ جاؤ گے، عمران نے کہا۔ بہت بہتر، ان سب نے کہا۔ عمران سینے کے بال لیٹ کے اور اس سوراخ سے باہر نکل گیا، وہ سوراخ میں سے جھانکنے لگے اور عمران کو کھیتوں کی طرف رینگتا دیکھنے لگے، ان کے دل دھک دھک کر رہے تھے اور وہ یہ دعائیں کر رہے تھے کہ وہ بحیریت کھیت تک پہنچ جائے۔ آخر انہوں نے دیکھا عمران اسی طرح لیٹے لیٹے کھیت میں داخل ہو گیا۔ چلیں مس جولیا، اب آپ کی باری ہے، صفدر نے کہا۔ نہیں، پہلے تم چلو، جولیا نے کہا، وقت ضائع نہ کریں، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، صفدر نے کہا۔ اچھی بات ہے، جولیا نے کہا اور سوراخ سے باہر نکل گئی، اب وہ سینے کے بال رینگتی ہوئی اس طرف بڑھ رہی تھی جس طرف تھوڑی دیر پہلے عمران گیا تھا۔ اچانک ان لوگوں نے ایک آواز سنی۔
ارے ہم بھول گئے، ہمیں مکان کے پچھلے حصے کا بھی خیال رکھنا چاہیے تھا، کہیں وہ دیوار توڑ کر نہ نکل جائیں، کسی نے کہا۔ اسی وقت دوڑتے قدموں کے ساتھ فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ جولیا ابھی کھیت سے دور تھی، آواز اس نے بھی سن لی تھی۔ آواز سنتے ہی اس نے یہ عقل مندی کی کہ فوراً اٹھی اور کھیت میں چھلانگ لگا دی۔ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو کوئی گولی اس کے جسم میں داخل ہو چکی تھی، یہ نقب لگا چکے ہیں۔ کوئی چلایا اور پھر انہیں بہت سے دوڑتے قدموں کی آوازیں سنائی دی۔ ٹائیگر، کیا تمہارے پاس ریوالور ہے؟ تنویر نے ٹائیگر سے پوچھا۔ ہاں ہے، ٹائیگر نے کہا۔ تو پھر تم یہاں آ کر پوزیشن لے لو، لیکن سوراخ کے سامنے نہ بیٹھنا، تنویر نے کہا۔ اسلحہ ہم صاحب کے پاس ہے، صدیقی نے کہا۔ بہت خوب، تو پھر تم بھی سوراخ کے ارد گرد آ جاؤ، جیسے ہی کوئی اس طرف آتا دکھائی دے ہم اسے فوراً گولی مار دیں گے، چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، تنویر نے کہا۔ دوسری طرف کھیت پر فائرنگ شروع ہو گئی تھی اور عمران اور جولیا جوابی فائرنگ کر رہے تھے۔ وہ شاید جگہیں بدل بدل کر فائرنگ کر رہے تھے تاکہ دشمنوں کو ایسا تاثر دیا جائے کہ وہ سب کمرے سے نکل کر کماد کے کھیتوں میں موجود ہیں۔ اس طرح ان کی ساری توجہ کھیتوں پر ہی مبذول رہتی۔ سوراخ سے اندر بھی فائر کرو، انوارہ کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ اسی لمحے مشین گنیں گرجیں اور دیوار کے ہول کے ارد گرد کئی گولیاں پڑیں۔ کئی گولیاں ہول سے اندر آ کر سامنے والی دیوار میں گھس گئی تھیں۔ وہ سب چونکہ دیوار کے ساتھ چپکے ہوئے تھے، اس لیے باہر سے آنے والی کسی گولی نے انہیں نہ چھوا تھا۔ جس طرف سے ان پر فائرنگ کی گئی تھی، اس طرف کا اندازہ لگاتے ہی تنویر، صدیقی اور چوہان نے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے مشین پسٹل سے فائرنگ کر دی، مگر دوسرے لمحے باہر سے ایک چیخ فضا میں گونجی، شاید کوئی دشمن گولیوں کا شکار ہو گیا تھا۔ اب دشمن درمیان میں تھے، ٹائیگر، صفدر، تنویر، صدیقی اور چوہان ابھی تک کمرے کے اندر ہی تھے۔ وہ دیوار سے چپکے ہوئے تھے، ٹخنوں تک پانی میں کھڑے پاہر کا جائزہ لے رہے تھے، اور وہ سوراخ سے ہاتھ نکال کر وقفے وقفے سے دائیں اور بائیں فائرنگ بھی کر رہے تھے۔ دوسری طرف گنے کے کھیت سے بھی فائر ہو رہے تھے۔ آدھے آدمی گنے کے کھیت پر فائر کریں اور آدھے نقب پر، اور سب زمین پر لیٹ جائیں۔ اچانک انوارہ نے گرج کر کہا، کمرے کی دیوار پر ہینڈ گرنیڈ مار دو۔ اچانک انوارہ چلایا اور اس جملے کے ساتھ ہی ان کی سٹی گم ہو گئی، وہ ساکت رہ گئے۔ عمران، جو کماد کے کھیت میں چھپا ہوا تھا، اس نے بھی انوارہ کے یہ الفاظ سن لیے تھے۔ اس نے سوچا اگر انہوں نے واقعی دیوار پر ہینڈ گرنیڈ مار دیا تو کمرے میں موجود اس کے باقی ساتھیوں کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اب ان کے سامنے ایک ہی راستہ تھا، کھل کر سامنے آ جانے کا اور ہینڈ گرنیڈ پھینکنے والے پر فائر کر کے اسے ہلاک کر دینے کا۔ اس صورت میں یہ بھی ممکن تھا کہ دشمن کی گولی خود اسے ہی چاٹ جاتی، لیکن یہ وقت ایسی باتیں سوچنے کا نہیں تھا۔ وہ فوراً کھیت میں کھڑا ہو گیا، وہ کنارے سے چند ہی فٹ کے فاصلے پر تھا۔ اس نے اس آدمی کو دیکھا جو بام کا سیفٹی پن دانتوں سے کھینچ کر نکال رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے عمران کے ریوالور سے ایک فائر ہوا اور گولی اس آدمی کے ہاتھ میں موجود ہینڈ گرنیڈ پر پڑی۔ ایک زوردار دھماکے سے ہینڈ گرنیڈ بلاسٹ ہوا اور اس آدمی کے پرہچے اڑ گئے۔ اپنے ساتھی کو اس طرح بم سے ہلاک ہوتے دیکھ کر انوارہ اور اس کے مسلح ساتھی جیسے ساکت سے ہو کر رہ گئے۔ یہی وہ وقت تھا جب ان پر کاری ضرب لگائی جا سکتی تھی، لیکن عمران بلا وجہ خون بہانے کا عادی نہیں تھا۔ اس نے صرف اتنا کیا کہ بیک وقت 5 فائر کیے اور انوارہ اور اس کے دوسرے ساتھیوں کے ہاتھوں میں سے ریوالور نکل گئے۔ اب وہ خالی ہاتھ تھے۔ بھاگو! دوسرے ہی لمحے انوارہ نے چیختے ہوئے کہا، اور وہ پھر سب پلٹ کر دوسری طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ انہیں بھاگتے دیکھ کر عمران کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ وہ تربیت یافتہ ایجنٹ نہ تھے، بلکہ عام کرمنلز تھے جو بلا عمران اور اس کے منجے ہوئے ساتھیوں کے مقابلے میں کہاں تک ٹھہر سکتے تھے۔ کچھ ہی دیر میں میدان صاف تھا، وہ باہر نکل آئے۔ اب سب ایک جگہ کھڑے تھے، ان میں سے کسی کے جسم پر خراش تک نہیں آئی تھی، جبکہ دشمن اپنے 3 آدمیوں کی لاشوں کے ٹکڑے چھوڑ کر بھاگ نکلے تھے۔ ان لاشوں کے ٹکڑے وہ لوگ خود ہی واپس آ کر اٹھا لے جائیں گے۔ ہمیں تو پہلے غریب چودھری اللہ دتہ کی خبر لینی ہے، وہ ناحق مارا گیا ہے، عمران نے کہا۔ اس کے لہجے میں دکھ تھا۔ ہاں، مجھے بھی اس کا بہت افسوس ہو رہا ہے، جولیا نے کہا۔ باقی سب بھی چودھری اللہ دتہ کے لیے متفکر تھے، ہو سکتا ہے ابھی وہ زندہ ہو، صفدر نے کہا۔ آؤ دیکھیں، عمران نے کہا۔ وہ حاتق کے گرد گھوم کر آئے۔ ٹیوب ویل کے قریب چودھری اللہ دتہ بے جان پڑا تھا۔ انہوں نے اس کی نبض دیکھی، لیکن وہ دم توڑ چکا تھا، گولی اس کے دل کے آر پار ہو گئی تھی۔ عمران نے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد یہ لوگ ایک بار پھر سردار گڑھ کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی سڑک پر پہنچے تھے کہ عمران ٹھٹک کر رک گیا، دوسرے بھی رک گئے اور سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگے۔ ہم بھول گئے، ان میں سے چند افراد زخمی بھی ہوئے تھے۔ اگر ہم خون کے قطروں کو دیکھتے ہوئے ان کے پیچھے چلے جائیں تو نہایت آسانی سے ان کے ٹھکانے تک پہنچ سکتے ہیں، عمران نے کہا۔ اوہ ہاں، یہ زیادہ مناسب رہے گا۔ ان کے ٹھکانے کا پتہ چل جائے تو ہم وہاں جاتے ہی ان پر حملہ کر دیں گے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش کریں، تنویر نے کہا۔ تو پھر آؤ واپس چلتے ہیں، کیونکہ خون کے قطروں کا سراغ وہیں سے لگ سکتا ہے، عمران نے کہا۔ ایک بار پھر وہ واپس آئے کھیت کے قریب۔ انہوں نے خون کے قطروں کو تلاش کرنے کی کوشش کی۔ اس جگہ پر خون اور گوشت کے لوتھڑے ضرور موجود تھے جہاں انہوں نے ایک دشمن کے پرہچے اڑائے تھے، لیکن جس سمت میں دشمن فرار ہوا تھا، اس سمت میں خون کے کسی قطرے کا کوئی نشان نہیں تھا۔ وہ حیرت زدہ رہ گئے۔
لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے خود ان لوگوں میں سے کم از کم 2 کو زخمی ہوتے دیکھا تھا، چوہان نے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، عمران نے کہا۔ تو پھر ان کی ٹانگوں سے بہنے والا خون کہاں گیا؟ صدیقی نے حیران ہو کر کہا۔ اس کا تو ایک ہی مطلب ہے، جولیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اور وہ کیا؟ صفدر نے پوچھا۔ وہ یہ کہ جب ہم یہاں سے سڑک کی طرف گئے تو کوئی خون کے نشان مٹانے کے لیے یہاں آیا اور اس نے نشان مٹا دیے، جولیا نے کہا۔ مگر کس طرح؟ چوہان نے کہا۔ یا تو اس نے ان قطروں پر مٹی ڈال دی یا پھر وہ کسی چیز سے زمین کو کھرچتا چلا گیا۔ زمین بہت نرم ہے اور اس کے ساتھ وہ کھرچنے کے نشانات بھی مٹاتا چلا گیا، جولیا نے جواب دیا۔ وہ سب حیران رہ گئے۔ کچھ دیر تک وہ کھڑے سوچتے رہے کہ کیا کریں۔ اس بات پہ ہمیں کوئی شک نہیں کرنا چاہیے کہ دشمن پھر ہمارے مقابلے پر آئے گا۔ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ان کا کالا ناگ کے علاوہ بھی کوئی دوسرا گروپ موجود ہے جو ان کی مدد کر رہا ہے، لیکن وہ سب کام چھپ کر رہا ہے۔ ہمیں اس کی طرف سے ہوشیار رہنا ہوگا۔ اور اب میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ ہم اس طرح سردار گڑھ نہیں پہنچ سکتے، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ صدیقی نے حیران ہو کر کہا۔ اس کے لیے ہمیں باقاعدہ پروگرام ترتیب دینا ہوگا، دشمن کی تعداد زیادہ ہے۔ اس لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ ہم 2 یا 3 پارٹیوں میں تقسیم ہو جائیں، عمران نے کہا۔ کیا مطلب؟ صفدر کے منہ سے نکلا۔ سب حیران ہو کر عمران کو دیکھنے لگے۔ آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں، عمران نے کہا۔ وہ ٹیوب ویل کے پاس موجود پختہ زمین پر بیٹھ گئے۔ اب ہم 3 پارٹیوں کی صورتوں میں آگے بڑھیں گے۔ ہمیں یہ راستہ پیدل طے کرنا پڑے گا یا زیادہ سے زیادہ کسی سے لفٹ مل سکتی ہے، جیسے بھی ہو۔ اب ہم وقفے وقفے سے روانہ ہوں گے۔ پہلی ٹیم میں ٹائیگر اور صفدر شامل ہوں گے، سب سے پہلے ہم روانہ ہوں گے۔ دوسری پارٹی میں صدیقی اور تنویر شامل ہوں گے، یہ ہم سے آدھے گھنٹے بعد روانہ ہوں گے۔ تیسری پارٹی میں کیپٹن شکیل، چوہان اور جولیا شامل ہوں گے۔ آدھے گھنٹے بعد یہ روانہ ہوں گے، عمران نے کہا۔ بہت خوب، بہت شاندار پروگرام ہے، جولیا نے خوش ہو کر کہا۔ اور سردار گڑھ پہنچ کر ہوٹل سیف الملوک میں قیام کرنا ہے، وہاں ہمارے لیے کمرے بک کرا دیے گئے ہیں۔ اب پہلی ٹیم روانہ ہوتی ہے، یہ کہتے ہوئے عمران اٹھ کھڑا ہوا۔ ان کے ساتھ ہی ٹائیگر اور صفدر بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو اللہ حافظ کہا اور سڑک کی طرف بڑھ گئے۔ عمران کے ساتھی انہیں جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ اب ہمیں آدھا گھنٹے تک انتظار کرنا ہوگا، صدیقی نے کہا۔ ہاں، اس کے بعد تم اور میں روانہ ہوں گے، تنویر نے کہا۔ میرا خیال ہے اب دشمن ہمیں روکنے کی کوشش نہیں کریں گے، جولیا نے کہا۔ ان کے 3 آدمی بیکار ہو گئے ہیں، 3 تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور 2 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زخمی 2 سے زیادہ ہوئے ہوں۔ اس صورت میں وہ انہیں سنبھال لیں گے یا ہمارا راستہ روکیں گے۔ اب ضرور ان سے ہماری ٹکر سردار گڑھ میں ہی ہوگی، کیپٹن شکیل نے کہا۔ یہ تو اور بھی اچھا ہے، ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ وہاں پہنچ کر ان سے مقابلہ کریں، چوہان نے کہا۔ میں حیران ہوں کہ سردار گڑھ میں آخر کیا ہو رہا ہے، تنویر نے کہا۔ اور میں حیران ہوں کہ یہ اتنے بدماش ٹائپ افراد کسی ایک کے لیے کیوں کام کر رہے ہیں۔ اور وہ آدمی جسے سب سردار صاحب کہتے ہیں آخر کون ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ حیران تو میں بھی ہوں، لیکن ابھی تک یہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ کس بات پر حیران ہوں، چوہان نے کہا۔ اور وہ سب ہنس پڑے۔ آج تو تم نے بالکل عمران صاحب کے انداز میں بات کی ہے، شاید تم پر عمران صاحب کا رنگ چڑھ گیا ہے، کیپٹن شکیل نے مسکرا کر کہا۔ نہیں، میں نے تو اپنے انداز میں بات کی ہے، چوہان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو وہ سب ہنس پڑے۔ اب اتنے بھی حیران نہ ہو جائیں کہ آگے چل کر کسی بات پر حیران نہ ہو سکیں، صدیقی نے بھی پرمزاح لہجے میں کہا۔ اس کی بات پر وہ لوگ ہنسے بغیر نہ رہ سکے۔ جہاں تک میرا خیال ہے اب تک جتنے عجیب و غریب مجرموں سے ہمارا پالا پڑا ہے، یہ ان مجرموں میں سب سے عجیب و غریب اور خطرناک ہے، جولیا نے کہا۔ اور چالاک بھی بہت ہیں۔ اس سردار صاحب نے کام ہی ایسے لوگ چنے ہیں جو اس کے وفادار ہیں اور اس کے ہر حکم کی تعمیل کرنے کے لیے ہر وقت کٹنے مرنے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں، چوہان نے کہا۔ اور ایک اور بات یہ کہ یہ لوگ جس آدمی کو ختم کرنا چاہتے ہیں اسے ایسا زہر دیتے ہیں کہ مرنے کے بعد اس کی موت ہارٹ فیل ظاہر ہوتی ہے، صدیقی نے کہا۔ کیا ہم یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آخر اتنے بہت سارے بدماشوں کو ایک ساتھ جمع کیسے کیا گیا ہے اور وہ سردار صاحب کے حکم کے پابند کیسے ہوئے ہیں، چوہان نے کہا۔ یہ اندازہ لگانا اتنا مشکل کام نہیں، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے طرح ہم بھی تو سنیں آپ کا اندازہ، چوہان نے چونک کر کہا۔ یا تو سردار صاحب کے پاس ان تمام بدماشوں کا کرمنل سٹاف موجود تھا، اس لیے وہ اس سے ڈر کر اس کے لیے کام کرتے ہوں گے، یا پھر سردار صاحب انہیں بھاری معاوضے دیتا ہوگا۔ اور ایسے بدماشوں کے لیے سب کچھ دولت ہوتی ہے جس کے لیے وہ اپنے ملک اور قوم کے ساتھ غداری کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، اور کرائم تو ویسے ہی ان کا ذریعہ معاش ہوتا ہے، اس لیے ان کے لیے یہ سب کرنا کیسے مشکل کام ہو سکتا ہے۔ میرا خیال ہے پہلی ٹیم کو روانہ ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے، اب دوسری پارٹی کو روانہ ہو جانا چاہیے، صدیقی نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، چوہان نے کہا، اور دوسری ٹیم کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے کیپٹن شکیل، چوہان اور جولیا کو اللہ حافظ کہا اور چل پڑے۔ ٹیوب ویل پر جولیا، کیپٹن شکیل اور چوہان بیٹھے انہیں جاگتے دیکھتے رہے تھے۔ پھر وہ ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ جولیا چوہان اور کیپٹن شکیل کی طرف مڑی لیکن بھون چکی رہ گئی، اس کی آنکھوں میں یکلہت خوف تھا امڑ آیا۔ کیپٹن شکیل اور چوہان نے جولیا کی آنکھوں میں خوف دیکھا تو حیرت زدہ ہوئے بغیر نہ رہ سکے، اور انہوں نے اس سمت میں دیکھا جس طرف جولیا دیکھ رہی تھی۔ ان کے سامنے 6 بدماش وحشیانہ انداز میں کھڑے تھے۔
ان میں سے ایک کے ہاتھ میں ایک لمبے پھال والا چاقو تھا اور دوسرے کے ہاتھ میں مشین پسٹل تھا۔ باقی چار کے ہاتھوں مشین گنیں تھی۔ ان کے ارادے کتنے خطرناک تھے یہ ان کے مسکرانے کے انداز سے ہی نظر آ رہا تھا۔ ہم اپنے 3 ساتھیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور اب ان 3 ساتھیوں کا انتقام ہم تینوں سے مل کر لیں گے۔ تم لوگوں کے باقی ساتھی تو آگے جا چکے ہیں لیکن تم ہمارے ہتھے چڑھ گئے ہو۔ اب آگے جانے والے تو لوٹ کر واپس آئیں گے نہیں، لیکن تم ان کے پاس نہیں جاؤ گے، کیونکہ ہم اپنے ساتھیوں کی موت کو اتنی آسانی سے بھلانے والے نہیں۔ یہ الفاظ مشین پسٹل والے کے منہ سے نکلے تھے۔ اس کی آواز سنتے ہی وہ پہچان گئے کہ وہ انوارہ تھا جو باہر موجود اپنے ساتھیوں کو ہدایات دے رہا تھا اور جس نے چودھری اللہ دتا کو گولیاں مار کر ہلاک کیا تھا۔ اس کا لہجہ بے حد سرد تھا۔ لیکن تمہارا ایک ساتھی تو اپنے ہاتھ میں پکڑے ہینڈ گرنیڈ کے پھٹنے سے بلاک ہوا تھا، اس میں ہمارا تو قصور نہیں تھا، جولیا نے مسکرا کر کہا۔ دشمنوں کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھی۔ اسلحہ جولیا اور اس کے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی تھا، لیکن جولیا کا مشین پسٹل اس کے ہینڈ بیگ میں تھا اور چوہان اور کیپٹن شکیل کا مشین پسٹل ان کی جیبوں میں۔ اگر وہ دونوں مشین پسٹل نکالنے کی کوشش کرتے تو انوار اور اس کے ساتھی یقیناً ان پر فائر کھول سکتے تھے اور وہ جس جگہ موجود تھے ان کا گولیوں کی زد میں آنا مشکل نہ تھا۔ ہمارے 2 ساتھیوں کی ٹانگوں میں گولیاں لگی تھیں۔ وہ تھوڑا سا بھاگنے کے بعد بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے۔ ہم نے سوچا اب یہ لوگ ہمارے ساتھ بھاگ دوڑ نہیں کر سکیں گے، اس لیے ہم نے انہیں یہ کہتے کہتے انوارہ رک گیا۔ اس کا لہجہ بہت بھیانک ہو گیا تھا۔ پھر کیا کیا تم نے؟ جولیا نے کہا۔ انہیں ختم کر دیا، انوارہ نے کہا۔ اچھا کیا، 2 تو جہنم واصل ہوئے، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دونوں دھک سے رہ گئے۔ جو لوگ اپنے ساتھیوں کے لیے اس قدر بے رحم ہو سکتے تھے وہ ان سے کس طرح نرم سلوک کر سکتے تھے؟ ہمارے سردار صاحب کا یہی حکم ہے کہ جب کوئی ساتھی بیکار ہو جائے تو اسے ختم کر دو، انوارہ نے کہا۔ سنو، تم ہمیں کمزور اور بے بس خیال کر رہے ہوگے جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے، جولیا نے اچانک کہا۔ اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ انوارہ مشین پسٹل ہاتھ میں لیے اس کے کافی نزدیک آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے مشین پسٹل کا رخ جولیا کی طرف کر رکھا تھا۔ کیا مطلب؟ انوارہ کے منہ سے نکلا۔ وہ سب جولیا کو گھورنے لگے۔ اسی وقت سڑک کی طرف سے ایک کار کے رکنے کی آواز سنائی دی تو وہ چونک پڑے۔ انوارہ اور اس کے ساتھی بھی گھبرا گئے۔ ان کی بوکھلاہٹ جولیا کے کام آئی۔ اس نے ایک زوردار ہاتھ مشین پسٹل والے کے ہاتھ پر مارا۔ مشین پسٹل اچھلا اور دوسرے ہی لمحے چوہان اسے کرکٹ گیند کی طرح کیچ کر چکا تھا۔ بہت خوب مس جولیا، آپ نے کمال کر دیا، چوہان نے بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے کہا۔ مشین پسٹل اپنے ہاتھ سے نکل کر دشمن کے ہاتھ میں جاتے دیکھ کر انوارہ اور اس کے ساتھی ساکت رہ گئے۔ چوہان نے آگے بڑھ کر مشین پسٹل کی نال انوارہ کی گردن سے لگا دی۔ اپنے ساتھیوں سے کہو کہ وہ اپنا اسلحہ پھینک دے ورنہ، چوہان نے گراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ پھپ پھپ، پھینک دو اسلحہ، انوارہ نے گھگھیاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو اس کے ساتھیوں نے فوراً اپنا اسلحہ نیچے گرا دیا۔ اب تم اسلحے سے 10 قدم پیچھے ہٹ جاؤ، جلدی کرو، چوہان گرایا تو وہ تیزی سے پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ جولیا نے بھی اپنے ہینڈ بیگ سے مشین پسٹل نکال لیا۔ کیپٹن شکیل نے بھی جیب سے مشین پسٹل نکالنے میں دیر نہ لگائی۔ میں اور کیپٹن شکیل انہیں اپنے نشانے کی زد پر رکھتے ہیں، تم سڑک پر جا کر اس کار والے سے لفٹ کی بات کرو، جولیا نے چوہان سے مخاطب ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے، چوہان نے کہا اور تیزی سے اس طرف دوڑتا چلا گیا جس طرف انہیں سڑک پر کار رکنے کی آواز سنائی دی تھی۔ چوہان دوڑتا ہوا نہایت تیزی سے سڑک پر پہنچا جہاں سفید کار آ کر رکی تھی۔ کار سے ایک آدمی نکل کر چودھری اللہ دتا کے مکان کی طرف بڑھ گیا تھا۔ چوہان کو اپنی طرف آتے دیکھ کر وہ آدمی وہیں رک گیا۔ کیا بات ہے تو ہے، میں نے اسی طرف کسی گڑبڑ کے آثار دیکھے تھے، کار والے نے چوہان سے کہا۔ جی ہاں، مجھے اور میری بہن کو چند بدماشوں نے گھیر لیا تھا، اب اللہ کے فضل سے حالات ہمارے کنٹرول میں ہیں، چوہان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کار والے نے چونک کر کہا۔ ان کے پاس اسلحہ تھا جو اب ہمارے قبضے میں ہے، کیا آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ چوہان نے کہا۔ میں آپ کے لیے کیا کروں؟ اس نے پوچھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان بدماشوں سے پیچھا چھڑا کر کسی طرح سردار گڑھ میں پہنچ جائیں، چوہان نے کہا۔ میں اپنی کار میں آپ لوگوں کو سردار گڑھ تک تو لے جا سکتا ہوں لیکن ان بدماشوں سے کیسے پیچھا چھڑا سکتا ہوں؟ اس نے کہا۔ وہ ہم کر لیں گے، چوہان نے کہا۔ چلے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، اس نے کہا اور پھر وہ دونوں ٹیوب ویل کے پاس آئے۔ جولیا اور کیپٹن شکیل چاقو چوبند کھڑے تھے۔ کار والا یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کمال کی لڑکی ہے، اس نے تو مشین پسٹل سے ان بدماشوں کو کور کر رکھا ہے، اس کے منہ سے نکلا۔ یہ ہمیں اپنے ساتھ سردار گڑھ تک لے جانے پر تیار ہو گئے ہیں، اب مسئلہ ان لوگوں سے پیچھا چھڑانے کا ہے، چوہان نے جولیا اور کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا۔ ان سے پیچھا چھڑانا کیا مشکل ہے، چلو تم سب سڑک پر، تم آگے آگے چلو، میں تمہارے پیچھے رہوں گا، کسی نے بھی کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش کی تو میں اسے گولی مار دوں گا، کیپٹن شکیل نے ان بدماشوں سے کہا اور وہ ان کے آگے چلنے لگے۔ اس طرح چلتے چلتے وہ سڑک تک آ گئے۔ اب تم لوگ سڑک پر چلتے چلتے چلے جاؤ، پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، جولیا نے کار کے پاس پہنچ کر ان بدماشوں سے کہا۔ انہوں نے کچھ نہ کہا اور کار سے دور ہٹتے چلے گئے۔ جولیا اور کیپٹن شکیل سڑک پر مشین پسٹل تانے کھڑے رہے۔ آپ لوگ کار میں بیٹھ جائیں، کار کا انجن سٹارٹ کر دیں، جولیا نے چوہان، کیپٹن شکیل اور کار والے سے کہا۔ وہ تینوں کار میں بیٹھ کے کار والے شخص نے انجن سٹارٹ کر دیا۔ اب وہ لوگ کار سے بہت دور چلے گئے تھے۔ جولیا نے کار کا دروازہ کھولا اور مشین پسٹل کا رخ بددستور بدماشوں کی طرف رکھے رکھا۔
اور اندر داخل ہو گئی۔ اب آپ چل پڑیں، جولیا نے کہا۔ کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ لوگ سڑک پر کھڑے دور ہوتی کار کو دیکھ رہے تھے۔ ان لوگوں کی آپ سے کیا دشمن تھی؟ کار والے نے پوچھا۔ بس یوں سمجھ لیں خدا واسطے کا بیر ہے ان لوگوں کا ہم سے، کیپٹن شکیل نے گول مول سا جواب دیا۔ مجھے تو اس لڑکی پر حیرت ہے، کس قدر بے خوفی سی ان پر گن تانے کھڑی تھی، کار والے نے کہا۔ ابھی تک ہم نے آپ کا نام بھی نہیں پوچھا، معافی چاہتے ہیں، آپ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ کیا آپ اپنا نام بتانا پسند کریں گے؟ چوہان نے کہا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔